अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर। और आज हमारा दिन है टॉपिक्स के ऊपर बात करने का। और आप लोगों को जैसे कि मालूम है कि डिफरेंट हमारे पास रूहानी टॉपिक्स हैं, उसके इर्द गिर्द बड़ी डिफरेंट किस्म की बातें चल रही होती हैं। तो ज़रूरी ये है कि उसमें से समझना कि कौन सी बात जो है वो ठीक है, कौन सी बात गलत है, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं कि अगर हम इनको सही तरह से ना समझें, सही तरह से ना प्रैक्टिस करें, तो ये फ़ायदा देने के बजाय आपको नुकसान भी दे सकते हैं। तो इसीलिए ये बड़ा एक सेंसिटिव सा टॉपिक है, बड़ी एक थिन सी लाइन है गलत और सही के दरमियान में। इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हम देखें और जानें कि कौन सी बातें ठीक है, कौन सी बातें जो है वो गलत है, और कौन सी बातों को से रिलेटेड एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हुई है। तो ये सब कुछ आज हम जानेंगे हमारे बहुत ही मारूफ गेस्ट से, जिनका नाम है दाऊद जी दाऊद, जो कि ना सिर्फ एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, रूहानी आमिल हैं, बल्कि साथ साथ जो हैं वो पामिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। और हम तो इनका ये स्किल सेट जो है वो देखते रहते हैं, क्योंकि आप लोगों के जो सवालात हमारे पास आते हैं, सर जो हैं वो डिफरेंट अलूम के ज़रिए आपको जो है वो गाइड देते हैं। तो हमारा काम है ना सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना, बल्कि साथ साथ जो है आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना। तो आइए आज का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं। वेलकम करते हैं अपने सर को, और फिर उसके बाद जो आज का हमारा एक बड़ा अहम मौजू है उसकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा माशाल्लाह जो पिछले जो वीक्स चले हैं वो हमने ज़रा जन्नात के ऊपर डिस्कशन की। 2-3 हमारी एपिसोड चली, जन्नात की एक सीरीज़ वो बन गई जिसके ऊपर हमने बातचीत की। अब हमने काला जादू के ऊपर भी बात कर चुके हुए हैं, रूहानी भी मामलात के ऊपर बात कर चुके हैं। अब एक लफ्ज़ आता है सफली अलूम का, कि ये क्या है, सफली अलूम क्या है, अमलियात क्या है, क्या ये दोनों आपस में कनेक्टेड है या ये डिफरेंट चीज़ है, हमारे फ़ायदे के लिए है, नुकसान के लिए है, क्या इसको जादू के साथ रिलेट करते हैं? ये बहुत ज़्यादा सवालात हैं जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो सर प्लीज़ आज हमारे नाजरीन को क्लियर करें कि सफली अलूम आखिर है क्या? देखिए, अगर हम सफली अलूम की बात करते हैं तो सफली अलूम वो ताकतें या वो पावर्स जो गैरुल्लाह के तौर पे पुकारी जाती है। यानी कि एक होता है अल्लाह को पुकारना, और अल्लाह को पुकार के अल्लाह की मदद, और गैरुल्लाह यानी कि ये शिरकिया बातें हैं, शिरकिया कलाम। और पुकारा जिसको जाता है उसमें शैतान अबलीस की मदद लेने के लिए पुकारा जाता है। सफली अलूम में मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जिस तरह फ़िरौन, नमरूद, शदाद, हमान, ये जो बड़े नाम हैं, ये जो सफली अलूम में इसको बड़ा मानते हैं। इन लोगों को ये जो गुज़रे हैं इनको ये लोग बड़ा मानते हैं। अपना जो है अबलीस ने इनको अपना जिस तरह नामज़द मुकर्रर किया है। तो सफली इल्म में ऐसे कलाम पढ़े जाते हैं, ऐसे ज़िक्र अज़कार किए जाते हैं, या ऐसी वो मंतर पढ़े जाते हैं, ऐसी सलाहियतों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे नेगेटिव फोर्सेस से आप मुख्तलिफ नेगेटिव काम सर अंजाम देते हो। तो कई लोग सफली इल्म से जो है किसी का अगर रिश्ता नहीं हो रहा होता तो रिश्ता करने की भी कोशिश करते हैं। अब ये रिश्ता करने की कोशिश करते हैं, देखें, ताकत ये तो है, पॉजिटिव चीज़ नहीं हुई। ये आपके लिए पॉजिटिव होगी, हाँ मगर जी। आपने तरीका कौन सा इख्तियार किया है। एक रूहानी तरीके से भी काम होते हैं और सफली इल्म से भी। मिसाल के तौर पे जब हम देखते हैं मुख्तलिफ मीडियाज़ को जिसमें कहते हैं कि जी काली ताकतों के जो है वो बादशाह या महाशंकर, पता नहीं कोई इस तरह की बातें, तो उसमें आपके कदमों में 7 दिन में, क्या तो ये वो सफली अलूम का ही हिस्सा होता है? नहीं, वो अब अलूम तो दोनों रखते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। मैं अगर इस प्लेटफॉर्म में बैठ के ये बात करूं कि नहीं जी अमलियात और रूहानियत जो है उसमें पावर है, तो उसमें भी पावर दी हुई है अल्लाह ताला ने, सफली उलूम में भी। क्योंकि अब ये जो मिज़ान है ये तो आपको रोज़े महशर में पता चलेगा ना कि किसने अल्लाह को पुकार के काम करवाया और किसने गैरुल्लाह को पुकार के काम करवाया। ये दारुल अमल है दुनिया, और यहाँ पे जो कुछ कोई बोएगा वही काटेगा। जो लोग नेगेटिव सफली
یا جو ہے جادو کا استعمال کر کے اپنے کام کرواتے ہیں یا کسی کے کاموں کو بگاڑتے ہیں، ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور جو لوگ اللہ کو یاد کر کے عملیات سے کام کرتے ہیں، وہ نہ صرف عبادت کرتے ہیں، نہ صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں، بلکہ اپنے کاموں میں بھی اللہ کو جو ہے وہ شامل حال کر لیتے ہیں، راضی رکھتے، کیونکہ کام تو وہی والی بات ہوگی نا کہ کمانا، جو پیسے کمانا ہے، اگر آپ رزق حلال سے کمائیں تو وہ بھی کمانا ہے، وہ بھی پیسے ہے، دولت ہے، اور اگر ہم اس کو حرام نیند سے کمانا چاہیں تو بات تو وہی ہے، کام ہی ہے۔ اور اکثر نا ہم حلال اور حرام کی ڈسٹنکشن جو ہے نا وہ ذرا وے آف میکنگ یا انکم سے کرتے ہیں، بٹ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اکثر اوقات ہم حلال کام کے اندر بھی، بے شک وہ کام حلال ہے، اس کی انکم بھی حلال ہے، لیکن اس کے اندر کچھ چیزوں کے اندر جو میرا ماننا ہے کہ آپ ڈسپلن نہیں ہے، آپ وقت پہ نہیں آ رہے یا ٹائم نہیں دے رہے، تو یہ بھی اس کے اندر ہی آ جاتا ہے کہ ایک طرح سے آپ اس کو نیگیٹیولی یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ڈسٹنکشن ہے، صرف ہم نے سورسز کو نہیں دیکھنا اس طرح جیسے آپ نے اس کی بات کی۔ تو اب یہ سفلی علوم کو تو آپ نے بتا دیا کہ یہ ایک نیگیٹو چیز ہے، تو کیا یہ جادو جو ہے وہ سفلی علوم کا ہی، کالا جادو وہ جو ہے وہ سفلی علوم کا ہی رزلٹ ہوا، یعنی کہ یہ اس کی اقسام ہے یا سفلی علوم کی اور بھی کوئی اقسام ہے؟ سفلی علوم میں کالا جادو بھی آتا ہے، اس میں جادو کی جو مختلف اقسام ہے، اس میں سرخ جادو بھی آتا ہے، اس میں کالا جادو بھی آتا ہے، اس میں سفید جادو بھی آتا ہے، اور یہ مختلف جادو کی کیٹاگریز ہیں، وہ سارے جادو آتے ہیں۔ سرخ جادو جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو ہے کرسچینٹی کے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس کا توڑ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور اس میں کالا جادو جو ہے وہ ہمارے جو ہندو بھائی جو ہے، سکھ بھائی جو ہے، وہ اس میں بھی چلے جاتے ہیں، اور کئی کالا جادو مسلمان لوگ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک فن ہے جس کو سیکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جادو جو بھی کیا جائے اس کا اثر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اگر کالا جادو کیا جائے تو اس کا اثر نہیں ہوتا یا اس میں پاور نہیں ہے، مگر اس کا توڑ اگر آپ نوری طریقے سے کر لو تو وہ زیادہ جو ہے بینیفٹ دے جاتا ہے۔ تو علوم جو رکھتے ہیں اپنی حقیقت، ان میں جو ہے وہ وزن ہوتا ہے اور وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر جو یہ آپ نے بات کر دی کہ جو سفلی علوم ہے، یہ جو جادو کے اقسام ہے، یہ اسی کے اندر ہی آ جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ بیسکلی ایک ڈسپلن ہے جس کے ذریعے آپ یہ ڈفرینٹ طرح کے جادو کاسٹ کر رہے ہیں، یا آپ جنات کو بھی انوالو کر رہے ہیں، ایسے ہی نیگیٹو کاموں کے لیے۔ دیکھو اس میں ہوتا یہ ہے کہ کلام کے ساتھ ساتھ چیزوں کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چیزوں کا استعمال ایسے کہ جس طرح توڑ کے لیے ہانڈی کا عمل ہوتا ہے، چراغ کا عمل ہوتا ہے، یا پانی چھڑکاؤ کا عمل ہوتا ہے، یا جو ہے وہ پانی پینے کا عمل ہوتا ہے، تعویذات اور نقش کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کرنے کے لیے مختلف نحس چیزوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح الو کے خون کا لوگ استعمال کرتے ہیں، پتلوں کا استعمال کرتے ہیں، ڈول، گڑیا ڈول کا استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے قبرستانوں کا استعمال کرتے ہیں، قبروں کا، ویرانوں کا، دالوں کا، ان چیزوں کا لوگ استعمال کرتے ہیں تھرو کلام اور چیزوں کو اکٹھا کر کے جادو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی تاثیر زیادہ اسٹرانگ کر دیتے ہیں۔ اس کی تاثیر زیادہ۔ اچھا، اب میں جب اس کے اوپر ذرا، کیونکہ اب ہم ڈسکشن کرتے رہتے ہیں تو انسان پڑھتا رہتا ہے، اس کے نظر کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب میں ایک نجی چینل کے اوپر ایک دیکھ رہی تھی، ایک ڈسکشن چل رہی تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو کالا جادو ہے اس کا جو توڑ ہے وہ کالا جادو کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ بات ہم کرتے ہیں نوری علم کی، لیکن کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ نہیں، کالا جادو توڑنے کے لیے نا آپ کو کالا جادو ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس بات کے اندر کتنی حقیقت ہے؟ اس بات میں حقیقت میں نہیں سمجھتا حقیقت ہے۔ بیسیکلی جو کلام ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب ہم اپنے قرآن سے کلام پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اسم الحسنہ سے کلام پڑھتے ہیں، یعنی کہ اسم اعظم سے۔ اسم اعظم کے کلاموں میں مختلف یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا ارحم الراحمین۔ اب اس کے بعد ہم درود بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کی مختلف آیات کو بھی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، سورہ مزمل، سورہ یاسین۔ اس کے بعد جو ہے علوی علوم کا استعمال کرتے ہیں، اردو کی دعاؤں کا۔ الوی علوم کیا ہے؟ علوی علوم جیسے ناد علی،
نادے علی جو ہے وہ اردو کی پڑھائیوں میں شامل ہوتا ہے. اسی طرح چہل کاف کا عمل جو ہے وہ علوی علوم ہے, اور اردو کی دعائیں یہ بھی علم کا حصہ ہیں. لوگ کسی کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں, اور پھر اس میں درباروں کا بھی استعمال ہوتا ہے. کئی لوگ درباروں میں بیٹھ کے عمل کر دیتے ہیں. پھر اس میں کئی جو کلام استعمال ہوتے ہیں, اس میں ایسے لوگوں کا بھی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ جس میں جو دربار پہ بیٹھ کے ایسے کلام استعمال کرتے ہیں کہ جس کا علاج اب جب ہم کریں گے تو اس میں درباری کلاموں کا استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ ایک بندہ کوئی دربار پہ بیٹھ کے چلا کشی کرتا ہے, ایک قبرستان میں چلا کشی کرتا ہے, وہ عمل کرتا ہے. اب جو اس کا توڑ کرنے والا ہے اس کو بھی ان علوم پر دسترس حاصل ہونی چاہیے. آپ کے خلاف اگر اردو کی دعائیں یا اردو کی پڑھائیاں اگر ہو گئیں تو اس کا توڑ جو ہے اردو کی پڑھائیاں ہی کریں گی. یہ بات حقیقت رکھتی ہے کہ اگر آپ کے خلاف جو ہے یا آپ کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے نیگیٹو فورسز اگر یوز ہو گئیں تو آپ کو اگر اس لائن میں ہو, عملیات کے شعبے میں ہو, تو آپ کو تمام شعبوں میں دسترس حاصل ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور سب سے اہم بات کہ آپ کی تشخیص بڑی سٹرونگ قسم کی ہونی چاہیے کہ کس طرح کے لوگ آپ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں یا کسی کے اوپر جادو کیا گیا. مثال کے طور پر کسی کا صحت سے متعلق اگر جادو ہوتا ہے تو وہ ہر وقت بندہ سٹریس رہتا ہے, اس کا جسم دباؤ اور کھچاؤ کا شکار رہتا ہے, اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی. اکثر لوگوں کا پیٹ شیٹ کا بڑا مسئلہ رہتا ہے, کچھ کھا ہی نہیں سکتے ہیں, تو یہ بھی یعنی کہ وہی جادو کی علامات کے اندر ہی شامل ہو گیا. اب کیونکہ الحمدللہ ہر بندہ پڑھا لکھا ہے, سمجھدار ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے اور ویسے بھی میڈیا کا دور ہے, کئی لوگ ان چیزوں کو شاید یہ بھی سمجھ سکیں گے یا سمجھتے ہوں گے کہ دنیا جو ہے اتنی ترقی کر گئی, سائنس اور جو ہے میڈیکل جو ہے شعبہ جات اتنے آگے چلے گئے, تو یہ اب بھی جادو کی بات کرتے ہیں, اب بھی شاید اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جادو کے ذریعے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یا رکاوٹیں ہوتی ہیں, مگر ہوتی ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ آپ اس بات کو کوئی لاجک بنا لو, کیونکہ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس مریض جو ہے اس کو جواب دے دیا جاتا ہے تو پھر یہی بات کہی جاتی ہے کہ اب لاؤ اس بندے کو جو کلام الہی سے یا ذکر اذکار کر کے اس کو شفا دے. اب شفا کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, اور جو اس میں جو پاور رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں, وہ اس کا علاج کرتے ہیں اور اس کا علاج ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ علاج کریں, روحانی بھی اور میڈیکل بھی, دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. دیکھو, اگر آپ نے میڈیکل علاج بھی کروایا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی یا آپ نے عملیات کا ساتھ نہیں لیا, تو یہ بھی تو ایک قسم کا شرک ہو گیا کہ آپ نے صرف میڈیکل کو ہی فوکس کیا, اللہ کو درمیان میں سے نکال دیا. اور اگر آپ نے صرف اللہ کو ہی فوکس کیا اور میڈیکل کو استعمال نہیں کیا, تو یہ بات بھی ہمارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں اپنی زندگی میں کر کے دکھائی. میڈیسن بھی کھائے, اور طب نبوی ایک پورا بہت بڑا شعبہ ہے جس میں حکمہ نے اور اتباع نے کافی کام کیا. تو ہم سارے شعبوں کی بات کر رہے ہیں, تو یہ جس طرح اب عملیات کی اگر بات ہو رہی ہے تو عملیات اثر رکھتے ہیں, رکاوٹیں بھی ڈالی جاتی ہیں, اولاد کی بندش بھی لگائی جاتی ہے, اولاد کی بندش کو توڑا بھی جاتا ہے, شادی پہ بندش بھی لوگ لگاتے ہیں, شادی کی بندش کو توڑا بھی جاتا ہے, اور عزت مرتبہ اور شہرت, پیسے کا حصول, کئی لوگوں کے لیے یہ شارٹ کٹ ہوتے ہیں کہ وہ ایسے, مثال کے طور پر کسی بڑے کے ساتھ کام ہوتا ہے تو اس کے لیے لوگ مختلف عملیات, وظائف کرتے ہیں. اگر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری شادی ادھر ہی ہو, مگر اس کا دل نہیں مائل ہوتا, تو وہ اس کے لیے ایسے جتن یا ایسی کوششیں کرتا ہے. اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میرے گھر والے رشتہ بھیجیں گے مگر انکار ہوگا, تو وہ ایسی کوششیں اور ایسی جو ہے چیزوں کا یا ایسے کلام کا استعمال کرتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے مان جائے. تو ایسے لوگ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح یہ ایک قسم کی انڈسٹری بنی ہوئی ہے جو لوگوں کے کام کرنے اور بگاڑنے میں مصروف ہے, مگر ہوتا وہی ہے جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مدد ہو, دعا ہو. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہوتا تو کچھ نہیں, مگر علوم کی حقیقت ہوتی ہے, اور لوگوں کے گھر جو ہے اسی طریقے سے برباد کرنے کی بھی کوشش ہوتی ہے, اور کئی لوگ جو ہے اس طریقے سے بچ بھی جاتے ہیں. اسی لیے صبح و شام کی مسنون دعائیں, قرآنی وظائف, پڑھائیاں
جو ہے ان سے جو لوگ جڑے رہتے ہیں، جو دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں، جو پانی دم کر کے پیتے ہیں، اپنے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، یا پتہ چلتا ہے کہ بچے کو چوٹیں لگ رہی ہیں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ حفاظت کی کوئی چیز پہنا دیتے ہیں یا اس کے لیے کچھ پڑھ دیتے ہیں، تو اس سے فرق بہت پڑتا ہے اور چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور کیا اگر بندے کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں نے ہر کام کے لیے اپنے رب کائنات کو یا اس مالک کو پکارنا ہے، اگر اس کی یہ بات اور یہ عادت پختہ ہو جائے تو مرتے دم تک پھر اس کا دھیان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے۔ جب آپ اللہ کو پکارتے رہو گے، اللہ سے مدد لیتے رہو گے، تو آپ کو تو اندازہ یہی ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ کل جو ہے مرنے کے وقت بھی آپ کو کلمے کی طاقت نصیب فرما دیں گے اور آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ سفلی علوم کے ذریعے بار بار شیاطین کو بلاؤ گے، شیطانی مدد کو لوگے اور جنات سے مدد لوگے، تو مرتے وقت جو ہے آپ کو کلمہ بھی بھلا دیا جائے گا اور آپ کا انجام جو ہے وہ خیر نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کے رستے پہ چلیں، سیدھے رستے پہ چلیں، نوری علوم کے ذریعے، عملیات کے ذریعے ہی اپنے کاموں کو کروانے کی کوشش کریں۔ بالکل بالکل آپ نے ٹھیک بات کی، وہی والی بات ہے، جیسے انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو اینڈ ایونچولی جو ہے وہ اسی طرح ہی جاتا ہے، کیونکہ آپ سب کانشیسلی یا انکانشیسلی اسی ڈائریکشن میں فیصلے لینا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کی زندگی ویسی ہی پیو آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مزید ہم اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں داؤد جو کہ نہ صرف ایک روحانی عامل ہیں بلکہ اسٹرالوجر بھی ہیں، نیومرولوجسٹ بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں اور ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں۔ تو ہم لوگ بات کر رہے تھے سفلی علوم کی، اور ہمیں سر سے پتہ چلا کہ سفلی علوم جو ہے وہ نیگیٹو چیزوں کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے وہ مسئلوں کے اوپر تو بہت بات کرتے ہیں، سلوشن کے اوپر بھی سر بات کرتے ہیں، تو اسی لیے سلوشن کے لیے اگر آپ نے سر سے جو ہے وہ رابطہ کرنا ہے، ان سے بات کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ داؤد کے نام سے ان کو سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر ڈھونڈ سکتے ہیں، انسٹاگرام، یوٹیوب اور فیس بک پر۔ اگر آپ لوگوں نے اپنے روحانی مسئلوں کا سلوشن لینا ہے، اس کے علاوہ نیچے سلائیڈ چل رہا ہے، وہاں پر ہمارا ای میل آئی ڈی مینشنڈ ہے، نمبر مینشنڈ ہے، وہاں پر آپ اپنے کویشچنز ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے کویشچن آنسر سیگمنٹ میں اس کو انکلوڈ کریں گے اور آپ کو وہاں پہ جواب دلوائیں گے۔ تو آئیے اپنے بات کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں، اور اب ہم لوگ بات کر رہے تھے سفلی علوم کی۔ آپ نے یہ بات کر دی کہ جی نیگیٹو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، انٹینشن بڑی میٹر کرتی ہے۔ اب کتابوں کے اندر میں نے اپنے بچپن میں بھی کچھ کتابیں دیکھی لوگوں کے پاس، آلدو وہ ذرا ویری کرتی ہیں آتھر، لیکن بڑی ایک اسپیشل قسم کی کتابیں ہیں، اور ان کے اندر سارا وہ طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ جی آپ یہ ایسے کریں، شادی کا وظیفہ ہے، نوکری کا وظیفہ ہے، رزق میں برکت ڈالنے کا ہے، اگر فار ایگزامپل خاوند آپ کی طرف نہیں دھیان دے رہا اس کا، تو اس میں پراپر ٹائٹلز بنے ہوئے ہیں۔ اب اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے؟ اکثر لوگ جو ہے وہ وداؤٹ اینی پرائر نالج، وداؤٹ اینی پرائر ایجوکیشن وہ ان چیزوں کو کرتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کو پراپر جو عمل کرنے والا بندہ نہیں ملتا، یا ایسا بندہ نہیں ملتا جو آپ کے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ لے یا آپ کی کوئی مشکل آسان کر دے، آپ کی پریشانی کا حل کر دے روحانی طریقے سے، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ جو پورا کائنات کا نظام ہے کوئی نہ کوئی تو چلا رہا ہے، تو آپ تو اس کی مدد لینے کی کوشش کرو گے نا۔ بے شک۔ پھر اس کے لیے جو ہے مختلف کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، عملیات کی کتابیں، جادو کی کتابیں آسانی سے مل جاتی ہیں، انٹرنیٹ میں بڑی اچھی طرح کی کتابیں موجود ہیں، ایون یوٹیوب کے اوپر بھی ڈفرنٹ طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ پھر بندہ خود سے نا وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہاں جی، خود سے ان چیزوں میں انوالو ہوتا ہے، تو وہ کیونکہ پیچھے کسی بزرگ کا ہاتھ نہیں ہوتا، بیک نہیں ہوتی، اور یہ ایک پورا فن ہے، اس کے اوپر انفارمیشن نہیں ہوتی، تو وہ پھر اپنے معاملات ٹھیک کرتا معاملات مزید بگاڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر عمل جو ہے وہ شادی کے لیے کر رہا ہے، یا عمل جو ہے اپنے رشتے کی بندش کے لیے کر رہا ہے، یا رزق کے لیے کر رہا ہے، تو وہ جو اس کے لیے وظیفہ کرے گا، پڑھائی کرے گا، وہ الٹ ہو جاتی ہے، تو چیزیں ٹھیک ہونے کی بجائے پھر خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو ہم کہتے ہیں رجت کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے ہی کیے گئے کام یا اعمال جو ہیں وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بندہ کی کلام مختلف پڑھتا ہے، ان کلاموں کے پیچھے موکلات اور جنات تو ہوتے ہیں،
اور وہ جب آتے ہیں تو وہ آپ کے یا اس بندے کے جسم کے اوپر ہی آتے ہیں. تو اگر تو اس نے اس کے مکمل پرہیز نہیں کیا ہوتا ہے, پرہیز جلالی اور جمالی نہیں کیا ہوتا ہے, تو وہ جو اثرات ہیں جسم کے اوپر جو ہے بیماریاں بھی بنا سکتے ہیں, کاموں کو بگاڑ بھی سکتے ہیں. تو چلے تھے کام ٹھیک کرنے تو سارا کچھ ہی بگاڑ کے بیٹھ گئے. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جو کتابوں کا علم ہے اس کی بجائے اس علم کو پریفرنس دی جائے جو سینہ بسینہ چلتا ہے, یا جس کے پیچھے بزرگوں کی اجازتیں ہیں, یا جس کے آپ نے چلا کشی کی ہوتی ہے, اس میں زیادہ طاقت ہوتی ہے. اور خود کا جو ہے وہ استاد بن جانا اور خود ہی ان کے اوپر پریکٹس کرنا. کئی لوگوں کو بڑا جو ہے وہ شوق ہوتا ہے کہ وہ حمزات کا عمل کریں, ہم دیکھیں ہمارا حمزات کس طرح کا ہوتا ہے, چراغ ہم جلاتے کسی ہیں, جن کو قابو کر لیں, جن کے دیکھنے کے شوق پہ بندہ وہ پھر چلتا چلتا پھنس جاتا ہے. تو وہ پھر وہ جی وائٹ کمرے کا استعمال کریں کہ وائٹ کمرہ ہو, اس میں چراغ جلائیں, چنبیلی کا تیل ہو, روئی کی بتی ہو, پھر وہ چراغ جلا کے بیٹھیں تو آپ کا سایہ آپ کو دیوار کے اوپر نظر آئے, سفید کپڑوں کا. اس طرح کے حمزات کے بڑے پرکشش قسم کے عمل ہوتے ہیں کہ جب آپ 40 دن کا عمل کرو گے آپ کا حمزاد آپ کے سامنے آ کے بیٹھے گا, وہ کہے گا کہ آپ کو کیا کام چاہیے, آپ نے کیا کام کروانا ہے. تو اس کو کہو گے کہ جی جاؤ جا کے اس بندے کو پکڑ کے لا, اس بندے کے دل میں میری محبت ڈال, پیسے لا, چیزیں اس طرح کے کام کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے بندے کا. کئی لوگوں کو بڑا ہوتا ہے کہ ماورائی طاقتوں سے جو ہے وہ کام لیں, تو اس چکر میں وہ کرتے کرتے وہ اپنے حالات, اپنی چیزیں اور سارا کچھ بگاڑ کے بیٹھ جاتا ہے. تو بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ سڑکوں پہ وہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, کبھی جو ہے اوپر نیچے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہوا میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر ان عملیات کی رجت ہوئی ہوتی ہے, بد اثرات ہوتے ہیں. یا تو وہ پھر درباروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, یا قبرستانوں میں چلے جاتے ہیں, یا پھر ان کا کوئی علاج نہیں کر پاتا تو ان کی زندگی تباہی و بربادی کی طرف چلی جاتی ہے. ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اچھی ایجوکیشن حاصل کرے, اچھا پڑھے, وہ کمرے بند کر کے وظیفے کر رہا ہوتا ہے, چلے کر رہا ہوتا ہے, محبوب کو قدموں میں لا رہا ہوتا ہے. تو وہ چیزیں خراب ہوتی وہ پھر بندے کی زندگی تباہی و بربادی کی طرف چلی جاتی ہے. پھر بندے کو اتھینٹک بندہ بھی نہیں ملتا جو اس کا پراپر علاج کرے. تو جب وہ پھر مختلف عاملوں کے پاس جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی لاؤ جی 1.25 لاکھ لاؤ, 1.5 لاکھ لاؤ, 2 لاکھ لاؤ. وہ اب سوچ میں پڑا ہوتا ہے میں تو کما بھی نہیں رہا, تو وہ پھر معاشرے میں خرابی کا سبب بنتا ہے. پھر وہ چیزیں نہیں کیونکہ پراپر ہو پاتی, تو وہ پھر چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پھر معاملات بگڑتے ہیں. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ کتابوں کی بجائے جو ہے اہل علم کے پاس جایا جائے, اور خود اپنا ڈاکٹر بننے کی بجائے اچھے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کیا جائے. وہ آپ کے معاملات کو دیکھے, وہ آپ کو اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے. اگر آپ کو جگر کا مسئلہ ہے یا معدے کا مسئلہ ہے یا آپ کا دانت درد کر رہا ہے, تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اب آپ کا دانت درد کر رہا ہے آپ میڈیکل کی ساری کتابیں لے آؤ اور دانت کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کرنی شروع کر دو. پھر آپ کہو گے کہ جی اچھا جی یہاں پہ یہ ٹیکا لگے گا اور اس دانت کو نکالا جائے گا. تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا, کہیں بھی نہیں ہوتا. مگر عملیات کا شعبہ کچھ اس طرح کا ہے تو کہ اس میں ہر بندہ کیونکہ دلچسپی رکھتا ہے, وہ خود ہی پھر اپنا استاد بننے کی کوشش کرتا ہے, خود ہی علاج کی طرف جاتا ہے, اور وہ پھر کرتا کرتا حالات بگاڑ لیتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ جی شادی نہیں ہو رہی, جی 35 ایئرس کی عمر ہو گئی ہے, رشتہ ہی نہیں آ رہا. جو رشتہ ایک دفعہ آتا ہے دوبارہ آتا ہی نہیں. پتہ چلتا ہے کہ جی میں نے جی 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھ لی, میں نے جی سورہ مزمل روزانہ 41 ٹائم پڑھی ہے, میں نے جی یہ صدقات دے دیے, منزل پڑھی ہے, کوئی اس طرح بھی لوگ بات کرتے ہیں. دیکھیں حفاظت کی نیت سے پڑھنا کچھ اور ہے, وظیفے کی نیت سے کچھ پڑھنا اور ہے. تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی آپ پڑھو کسی سے پوچھ کے پڑھو, اور لازمی نہیں کہ آپ نے دانت درد کے لیے پڑھا ہو تو آپ کا جگر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے, آپ کا دل ٹھیک ہو جائے, یا آپ کی ٹانگوں کی درد ٹھیک ہو جائے. ہر چیز کا علیحدہ علاج ہوتا ہے. پھر فوکس کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے جس کے لیے علاج کیا اس کے لیے آپ نے کون سی چیز کو فوکس کر کے پڑھنا ہے. تو مستند بندہ ہی تمام چیزوں کو صحیح سمجھ سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور زیادہ تر ہمارا یہ ہے کہ ہم نا شارٹ کٹس کی طرف جاتے ہیں کہ جی جلدی سے ہم نکال لیں اس کا حل, لیکن اس کے چکر میں ہم لمبے چکر میں ہی پھنس جاتے ہیں. اور دوسرا جو یہ والی بات ہے نا, میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جادو جنات کی اگر کوئی فار ایگزامپل بات بھی کر دیتا ہے نا, کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ہے, تو اس کو یا تو وہ لیزینس یا ایک ایکسکیوز کی طرح لے لیتے ہیں لوگ کہ نہیں یہ تو ایویں بلا وجہ ایکسکیوز بنا رہا ہے, یا یہ ایسی لیزی ہے بٹ یہ اس کی پرسنالٹی ایسی ہے. یا پھر اکثر لوگ اس کو جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں ہاں تمہاری دین سے دوری ہے
اسی لیے تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے نا ہم بڑا جلدی نا وکٹم بلیمنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, وکٹم شیمنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آج کل میں نے بہت زیادہ پریویلنٹ ہے, یہ جو چیز ہے نا یہ بہت زیادہ پریویلنٹ ہے, اسپیشلی جو آپ کے ینگسٹرز ہیں. تو یہ جو ایج ہے یہ ذرا کنفیوژن والی ایج ہے, اور آج کل ویسے بھی اتنی زیادہ انفارمیشن ہے مارکیٹ میں, آپ اوور ویلم ہو گئے ہیں. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں آپ کو 10 اور نئی چیزیں مل جائیں گی. تو اسی لیے آئی تھنک کہ ہر کسی کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ذرا ہم سینسیٹیولی لوگوں کو سنیں, سمجھیں کہ شاید می بھی کسی کا جینوئن مسئلہ ہو, اور اس جینوئن مسئلے کے اوپر آپ بڑا سنسیئر ایڈوائس دیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کو کہیں کہ نہیں یہ تو ان سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. عاملوں کے بارے میں زیادہ یہی ہوتا ہے, آپ نہیں روحانی عمل کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, یہ پڑھو اس طرح کرو. مطلب اس میں تھوڑی سی نا وہ ایک اپروچ جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے, اسپیشلی جو پڑھے لکھے جو ہے نا طبقہ. ناٹ دیٹ کہ میں وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں یا ذرا اس طرح, لیکن ہے یہ آج کل, اور اوور ویلم ہوئے ہوئے ہم انفارمیشن سے. تو اسی لیے میں ناظرین کو کہوں گی یہ بڑا ایک سینسٹیو ٹاپک ہے. لیٹس لیو اٹ ٹو دا جو پیپل ان چارج ہو آر ڈیلنگ ود آل دیز تھنگس, جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں. لیو آل آف دیز تھنگس ٹو دیم, اور وہ اس کو دیکھیں, بجائے اس کے کہ ہر کوئی اپنا ہی استاد بنے اور دوسروں کا استاد بنے. تو اس کو ذرا ایک سیریس ہو کے جو ہے وہ اس بات کو لیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے کویشچن آنسر سیشن کی طرف, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور سوال بہت زیادہ ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلوشن پرووائڈ کریں. تو چلتے ہیں جی پہلے سوال کی طرف. انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی ہوئی ہے 8 نومبر 1992 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. ان کا نام ردا ہے اور والدہ کا نام ساجدہ ہے. یہ اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں. یہ کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ ان کے شوہر نے ان کو ایک طلاق بھی دے دی ہے, اور ان کے 2 بچے ہیں. تو وہ یہ پوچھی نہیں کہ میری پریشانی کا حل بتا دیں. دیکھیں ان کا جو ردا کا جو پرابلم ہے تو روحانی پرابلم, ٹھیک ہے, اور یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے, اور مزید بڑھنے کے بھی چانسز نظر آتے ہیں. اس کو ابھی سے پکڑ لیں, اور اس کا جو ہے سولوشن اس طرح کریں کہ سب سے پہلے اپنے اور اپنے میاں کے درمیان جو ان کی جو نیگیٹیوٹی آتی ہے اس کے لیے آیت الکرسی پانی کے اوپر دم کر کے پئیں, ان کو بھی پلائیں. اور کتنی دفعہ پڑھیں؟ 41 ٹائم. ٹھیک ہے, یہ 11 دن کا عمل کریں اور پانی کے اوپر دم کر کے پلائیں. اور اس کے بعد میاں کی محبت کے لیے دیکھیں ایک جائز کام ہے, کرنا چاہیے بندے کو. کسی میٹھی چیز کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم 319 مرتبہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر دم کر کے اس کو کھلائیں, خود بھی کھائیں, بچے بھی کھا لیں, تاکہ گھر میں محبت, اتفاق اور خیر و برکت ہو. تو اس کو روحانی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں. اور امید ہے کیونکہ پہلے تو ان کے رشتوں کے معاملات الحمدللہ کافی ٹھیک چل رہے تھے, آہستہ آہستہ اس میں خرابی آئی ہے. یہ خرابی جو آہستہ آہستہ آتی ہے یہ عملیات سے آتی, جادو سے آتی ہے. تو وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو سلوک ہو جائے گا, تو پھر یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک طلاق ہو گئی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. ویسے 3 کا ہے, اسی لیے تو وہ رجوع کرنے کی اجازت ہے. چلتے ہیں جی نیکسٹ کویشچن کی طرف, جو کہ نیلوفر کا ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے 7 جون 1989. ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے, اس کو لے کے کافی پریشان ہے. ہاں جی, شادی سے متعلق یہ ہے کہ ان کا جو ہے نیلوفر کا, کیونکہ نام کے اوپر اثرات ہیں, نام سے بھی پتہ چلتا ہے نیلوفر کے اوپر اگر اثرات ہیں لازمی. ایک تو یہ جو ہے صدقہ دیں کسی ریڈ کلر کی کسی چیز کا, اور اپنا کسی سے روحانی علاج کروائیں. روحانی علاج اس طرح کہ جی ان کے کاموں میں بندش ہے, شادی کے علاوہ بھی باقی کاموں میں بھی بندش ہے. آیت کریمہ پڑھیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 41 ٹائم, 11 دن کا عمل کریں, پانی کے اوپر دم کر کے پئیں, اور جو پانی پئیں وہ پانی گھر کی دیواروں پہ بھی چھڑکاؤ کریں. ان کے گھر کے اوپر بھی اثرات ہیں. اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جادو کا اثر ہوتا ہے, جنات کے ذریعے اثرات مسلط کیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پرابلم آ جاتی ہے. یہ عمل کریں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے, لیکن پھر بھی اپنا روحانی جو ہے وہ علاج ضرور کروائیں. نیکسٹ کویشچن ہے جی جواد اسد صاحب کا. ان کی والدہ کا نام ہے سیدہ عاطفہ بطول, اور انہوں نے جو ہے وہ وابڈا میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. 5 منتھ ہو گئے ہیں. وابڈا ایک کوئی آرگنائزیشن ہے جس کے اندر انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. 5 منتھ ہو گئے ہیں, ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا.
تو دیکھ لیتے ہیں ٹیرو کارڈ سے جواد کو جو ہے جواب کب تک آئے گا. جی ان کی ڈیٹ آف برتھ بنتی 14 سپٹمبر 1996. مجھے لگتا ہے ابھی ڈیلے ہے 3 مہینے. اچھا ویسے مزید ہے. دل ٹوٹا ہوا ہے ان کا, اور جاب کی وجہ سے دل ٹوٹا. ڈبل مائنڈیڈ بھی ہیں, جاب کرنا چاہتے ہیں, شاید کام شروع کرنا چاہتے ہیں, مگر یہ 2-3 ماہ کا پیریڈ لگے گا. 2-3 ماہ کے بعد انشاءاللہ جواب آ جائے گا. جواد بھائی پریشان نہ ہو آپ, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر کا جو ہے ورد اور وظیفہ کرو. آپ 21 دن کا عمل کرو روزانہ, جو ہے آپ 41 ٹائم پڑھنا شروع کریں اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی اللہ آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ. نیکسٹ کویسچن ہے جی انوراگ صاحب کا. ان کی ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے 14 اکتوبر 1985. ان کی والدہ کا نام ہے رشمی. ان کو ایک لڑکی سے شدت سے محبت ہے. وہ بھی کہتی ہے کہ یہ ان سے محبت کرتی ہیں, لیکن کبھی کبھی وہ ان کو مشکوک سی لگتی ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ سچا پریم نہیں کرتی, دھوکہ دے رہی ہیں. اور لڑکی کا نام ہے نیلو. تو ان کا کیا نام ہے؟ انوراگ. انوراگ. اب دیکھتے ہیں جی نیلو انوراگ سے سچا پیار کرتی ہیں, سچا پیار کرتی ہیں یا نہیں, جو ان کو مشکوک سی اگر لگ آپ رہی ہے. پروگرام دیکھ رہے ہوئے تو پھر تو بڑا انشاءاللہ دلچسپ لگے گا آپ کو. ہاں جی. ابھی تو اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کا جو سچا پیار ہے اس میں گیپ آنے والا ہے. اچھا. ختم ہو جائے گا کچھ عرصہ کے لیے. نیگیٹیوٹی ہے, اور کبھی ہاں اور کبھی نہ. مجھے لگتا ہے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اور دیکھیں سب سے اہم بات کہ جس سے شادی کرنی ہو یا جس کو لے کے چلنا ہو تو اس کے والدین کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے طریقے کے ساتھ. اب یہ جو روز روز کا ملنا خراب نہ کر دے, تو اس طرح کا ہی معاملات ہے کہ ان کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے نا ان کے معاملات ختم ہو جائیں گے. اچھا. اور کن کی انوراگ کی یا نیلو کی؟ یہ نیلو بھی میوچلی ہو جاتی ہے, نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ پرابلم آ رہی ہے. اگر سچی واقعی محبت کرنا چاہتے ہیں اپنی والدین کو بنائیں اور پھر رشتہ بھیجیں. تو یہ اس طرف آ نہیں رہے, ویسے جو ہے بات چیت چلتی ہے. تو اگر تو اس معاملے کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے مکس دالیں لے کے نا ان کو ویران جگہ پہ رکھوائیں رشتہ کی نیت سے, کہ جو نیگیٹیوٹی ہے آپس کی, یہ جو دھکے سے آ جاتی ہے وہ نہ آئے. نہیں تو وار نے کچھ نہیں, اسی وار کے بھی رکھ سکتے ہیں. ویسے بھی بیسیکلی نیلو کے اوپر اثرات ہیں, نیگیٹیوٹی رہتی ہے, دماغ اس کا گھوم جاتا ہے اور سر چکراتا رہتا ہے, غصہ آتا ہے تو وہ منہ کے اوپر بات کرتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ معاملہ رہنا بھی ہے کہ نہیں. تو اس طرح کا معاملہ ہے. اللہ کرے, اگر اللہ چاہیں گے تو ہو بھی سکتا ہے. نیکسٹ کویسچن ہے جی افاق صاحب کا. ان کا پورا نام افاق احمد ہے. سلام داؤد بھائی, امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے. داؤد بھائی میں بہت مشکل میں ہوں, میرے 2 بچے ہیں. میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ کام کبھی نہیں ہوتا. سونے میں بھی ہاتھ ڈالوں تو مٹی بن جاتا ہے. بہت پریشان ہوں. حقیقت بتاؤں تب حالات اور خرابی کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو یوٹیوب پر سنا تو سوچا کہ کانٹیکٹ کر لوں. کائنڈلی آپ کوئی راستہ بتائیں بھائی. افاق احمد, نمرولوجی سے افاق احمد کا 1 نمبر بنتا ہے ستارہ شمس. ویسے تو آپ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں اپنی جان لڑا دیتے ہیں, محنتی ہیں اور اپنی حیثیت منواتے ہیں, تھوڑے سے ضدی ہوتے ہیں, مگر جس بھی شعبے میں جائیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. اور ابھی تک جو پرابلم آ رہی ہے اس کو ہم ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں افاق احمد کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو کامیابی نہیں ملتی. یہ ایک بڑی اچھی اور بڑی بہترین بات ہے کہ آپ روحانی طور پہ بھی چیک کر کے بتا رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ جو ٹیرو کارڈ جو دوسرے جو علم ہے جن کو ہم دنیاوی علم جیسے کہہ سکتے ہیں کہ نیومرولوجی ہے, ٹیرو کارڈ ریڈنگ ہے, اسٹرالوجی ہے, اس کے ذریعے بھی بتا رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ابھی کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں گے, اچھا, اور پھر دوبارہ نیا کام سٹارٹ کریں گے. اس میں کسی کی ہوگی ان کی پارٹنرشپ, اچھا, اور یہ بڑوں کے مشورے کے ساتھ ہوگی. حالات ان کے ٹھیک ہو جائیں گے, پریشان نہ ہو, آگے بہتری آ رہی ہے. یہ نہیں کہ چیزیں اسی طرح رکی رہیں. اگر ہاں اس کی بہتری کے لیے سورہ اخلاص کا یہ ایک عمل کر لیں, 21 دن کا عمل کریں, 41 ٹائم روزانہ عشاء کے بعد اپنے کاموں کو بہتر کرنے کے لیے ایک عمل کر لیں, اور پھر ہمیں بتائیں.
اور جس طرح آپ نے ہمیں یوٹیوب پہ ڈھونڈ لیا داؤد جی داؤد لکھ کے، اس طرح اور بھی دنیا ہم سے رابطہ کرتی ہے، اور جو ہمیں کمنٹس کرتے ہیں نا ہمارے چینل پہ، وہ بھی کویسچن آنسر لیتے ہیں. آج بھی ہمارے پاس 16 کویسچن آنسر ہے. پتہ نہیں کئی خوش قسمت 18 ہے، ہاں جی، تو کئی خوش قسمت کے جو ہے وہ ہمارے پاس شاید کویسچن کا آنسر مل جائے، اور کئی رہ جائیں گے، اور جو رہ جائیں گے ان کو ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے چینل کے اوپر کمنٹس کر کے ان کا جواب دے دیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی نے بڑے جو ہے توگو کر کے کوشش کر کے ہمیں میسج کیا ہو اور ہم اس کا جواب رہ جائے. ہمارے ناظرین جو ہیں وہی ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں، اور کوشش کریں گے جن کے جواب نہ ہوں پورے تو وہ ہمارے چینل پہ کمنٹس کریں گے تو ہم وہیں پہ بھی کوشش کر کے ان کو جواب دے دیں گے. نہیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ سر داؤد ایک تو پلیٹ فارم یہ فیبل آف فیوچر کا ہے ہمارے پاس، اور دوسرا پلیٹ فارم جو ہے وہ سر داؤد خود ہے کہ آپ ان کو خود پرسنلی طور پہ رابطہ کر کے بھی اپنے سلوشن کی پوچھ سکتے ہیں. ابھی مزید ہم سوالوں کو بھی ایڈ کریں گے، لیکن ابھی ہوا ہے وقت بریک کا، بریک کی طرف چلتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد، جو کہ نہ صرف ایک روحانی عامل ہیں، اسٹرالوجر بھی ہیں، نیورولوجسٹ بھی ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں، اور ہم لوگ ان سے بات کر رہے تھے. آپ لوگوں کے جو سوالات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ان کے جوابات ہم سر داؤد سے لے رہے تھے. اگر آپ نے سر داؤد کو پرسنلی کوئی بات کرنی ہے یا پوچھنی ہے تو آپ داؤد جی داؤد کے نام سے سوشل میڈیا ہینڈلز پر ان کو سرچ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنی کوئری بھیج سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ فیبل آف فیوچر والے پلیٹ فارم کے ذریعے اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو نیچے سلائیڈ میں ای میل آئی ڈی مینشنڈ ہے، آپ ادھر اپنے کویسچنز ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے جتنے بھی ہمارے پاس سوالات آتے ہیں ہم ان سب کو انکلوڈ کریں. تو مزید وقت ضائع کہ ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ کویسچن کی طرف. جی نیکسٹ کویسچن ہے جی ثانیہ کا، ان کی ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے 8 اگست 1990. امی کا نام ہے شان جہاں. شادی کب ہوگی؟ میرج پرابلمز ہیں. ثانیہ جی کچھ لوگ ثانیہ بولتے ہیں، کچھ ثانیہ بولتے ہیں. ثانیہ مرزا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، ثانیہ مرزا کی تو ماشاءاللہ وہ تو اپنی زندگی میں خوشحال نظر آتی ہیں. ثانیہ کی شادی کب ہوگی؟ ثانیہ مرزا کا نام پتہ ہے میں نے کیوں لیا؟ کیونکہ یہ چینل زیادہ انڈیا اور پاکستان میں دیکھا جاتا ہے. دونوں ملکوں کی محبت بڑھانے کے لیے جو ہے دیکھنا. آج مجھے خواب آئی ہے کہ عجیب و غریب تو میں نے سمجھا کہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا. اچھا پتہ نہیں اب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لو جی، ثانیہ کی شادی میں تو بد اثرات تھوڑے سے ہیں مگر ہونے والی ہے، زیادہ پرابلم نہیں ہے. تقریباً 1 سال کے اندر اندر ہے، 3 سال میں بات چیت چلے گی. رکاوٹ ہے ویسے اس کو چاہیے نا پانی کے اوپر نا اثرات کی وجہ سے رکاوٹ ہے. ہاں جی، اثرات کی وجہ سے نا سٹریس رہتی ہے نا، جسم درد، تھکا ہوا رہتا ہے. پوری فیملی میں ہی ان کا کوئی اس طرح کا ایشو، گھر میں بھی لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے. ایک تو سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ جو ہے نا پانی کے اوپر دم کر کے پئیں یہ، اور 41 ڈیز کا عمل کریں. اور 41 ڈیز زیادہ اگر ہو جاتے ہیں تو کم از کم 11 دن کا تو کر لیں. 11 دن سورہ فلق اور سورہ ناس پانی پہ دم کر کے پئیں. اس کے بعد رشتے کے لیے، رشتہ ہو جائے اس کے لیے ان کو میں ایک عمل بتا دیتا ہوں. وہ یا حی یا قیوم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اسی ترتیب سے 41 ٹائم جو ہے وہ 21 دن کا عمل کر لیں. رشتے کو سامنے رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ رشتے میں جو رکاوٹیں وہ دور کر دیں. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو رشتوں میں پرابلم ہے وہ دور ہو جائے گی. اور یلو کلر کی کوئی چیز لے کر، دالیں ہو سکتی ہیں، کوئی مٹھائی ہو سکتی ہے، اس کو صدقے کے طور پہ دیں کہ جو چیز نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہو رہا. 5 لڈو لے سکتی ہیں اور موتی چور والے لڈو لے کے ان کو سر سے وار کے کسی ویران جگہ پہ رکھ سکتی ہیں رشتے کی نیت سے کہ صدقے کے طور پہ کسی کو کھلا سکتی ہیں، کسی فقیر کو دے سکتی ہیں. کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے، تو اس طرح کے عمل کریں تاکہ رکاوٹیں دور ہوں. اچھا یہ سر آپ جو وظائف بتاتے ہیں اس کا کوئی اسپیسیفک ٹائم ہے پڑھنے کا یا یہ کسی بھی ٹائم پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیں اگر تو کاموں سے متعلقہ پڑھائی کرنی ہو جی تو وہ تو صبح کے ٹائم یا دن کے وقت کیے جاتے ہیں. اچھا. کوئی کام نہ ہو رہا، رشتہ نہ ہو رہا، رزق کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، اور جن جادو کا مسئلہ ہو، اور اگر کسی کی پھینٹی لگانی ہو
اور کاروبار خراب کر رہے ہیں, دشمنوں کے لیے پڑھائی کرنی ہو تو وہ رات کے عمل ہوتے ہیں, تو رات کو عمل کیے جاتے ہیں. اور شیاطین سے لڑائی کرنی ہو, جنات جادو سے, جنات رات کا وقت جو ہوتا ہے وہ تو پھر یہی سب کچھ مغرب کے بعد والا جو ہے یہ انہی کی ساری پر چل رہا ہے. دن کا جو وقت ہے وہ کاموں سے منسوب ہے, رات کا جو ہے وہ رکاوٹیں دور کرنے سے, بد اثرات کو دور کرنے سے. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی کہ جس کی جو ایک کیٹیگری میں وہ چیز آتی ہے وہ اسی کے ٹائم کے اراؤنڈ کرنے. نیکسٹ کویسچن ہے جی فرا کا, ان کی ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے 9 اپریل 1982. ٹائم آف برتھ جو ہے وہ پیر کا دن ہے 11:30 بجے رات کو. مجھے اپنی شادی کا پوچھنا ہے کہ کب تک امکان ہے. نام بولو پورا. فرا. فرا کا نیمرولوجی سے بنتا ہے جی 9 نمبر. 9 نمبر ستارہ مریخ کے ساتھ تعلق ہے, اور مریخ کی کچھ پوزیشن ابھی تک تو خراب ہے, تھوڑے عرصے تک ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں. میرے خیال میں یہ سال گزر جائے گا نا تو اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ فرا کی شادی کے چانسز ہو سکتے ہیں. ایک تو اس سے غصہ بہت آتا ہے, دوسرا جلد باز ہے اور ذہین ہے, محنتی ہے, یہ نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرا کے ٹیرو کارڈ میں کہ فرا کے معاملات کس طرح کے ہیں یا شادی میں کیا پرابلم ہے, کب تک امکان ہے. فرا کی شادی کا کارڈ ابھی تو رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے. شادی سے متعلقہ گھر میں بات چیت, رکاوٹ, پریشانی شروع ہو جاتی ہے, اور شادی سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. دیکھو میرے پاس دی ورڈ شادی کا کارڈ ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی تھوڑا میں بھی سیکھ رہی ہوں سر سے. لازمی سیکھنا چاہیے. غصہ نہ کیا کریں یہ, اور کسی وائٹ کلر کی چیز کا صدقہ کریں, اور جو شادی سے ریلیٹڈ پریشانی ہے وہ ختم ہوگی. کتنے عرصے میں؟ 7 ماہ کے اندر. 7 ماہ کے اندر انشاءاللہ. 8ویں ماہ میں شادی کا جو ہے وہ اچھا چانس بن سکتا ہے ریلیٹیو کی طرف سے. ہاں, اور ان کی جو شادی ہوگی نا وہ والدین کی مرضی سے ہوگی. اچھا, اپنی کوئی پسند کی شادی نہیں نظر آ رہی. نظر آ رہی. اور کسی دوست کا بھی ساتھ ہو سکتا ہے, یعنی فیملی ریلیٹڈ قریبی لوگ جو ہیں وہاں سے شادی. یہ ڈر خوف آتا ہے, ڈر خوف ختم کریں اپنے سے, اور یہ بات نیگیٹیوٹی میں نہ جائیں, اپنے ماضی میں چلی جاتی ہیں جس کی وجہ سے چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. اپنے بڑوں کو اپنی بات بتائیں یا اپنا معاملہ بتائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہیں ہو جاتی ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے جی بشرا پروین صاحبہ کا, اپنے بیٹے کے لیے جن کا نام ہے ذیشان اصغر, اور ان کی ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے 21 اگست 2000, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ باہر کے ملک جانا چاہتا ہے, جاب کی وجہ سے پریشان ہے, تو کیا یہ باہر کے ملک چلا جائے گا؟ آپشن تو آئی ہوئی ہے, اور ابھی تھوڑا سا ڈیلے ہے. سلسلے میں ذرا پریشان ہے. ایک تو بیٹے کو نیند کا ایشو بھی ہے, پریشان رہتا ہے, ڈسٹرب رہتا ہے. اور دیکھو پریشانی مشکل کا حل تو نہیں نہ ہوتی, اور 2-3 آپشن ہیں, سوچ بچار کر رہا ہے, اور باہر جانے کے چانسز ہیں. بٹ یہ ہے کہ اگر اللہ کرے ان کی شادی جلدی ہو جائے, شادی اگر ہوئی ہے تو پھر تو جلدی چانسز ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ شادی کی طرف جا رہا ہے کہ پہلے شادی ہو جائے, مگر یہ ہے کہ آگے بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ کویسچن ہے جی ندا کا, ان کی ڈیٹ آف برتھ بنتی 13 مارچ 1990, اور ان کا ذرا مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سیریس ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ 6 مہینے میں ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جو ہسبینڈ جب نہیں ہوتے ان کے ساتھ, تو یہ رات کو جب سو کر اٹھتی ہیں تو ان کو اپنے اوپر بہت وزن فیل ہوتا ہے, کہ کچھ بڑی مشکل سے, آئی تھنک جو اس کو سلیپ پیرالسس بھی کہتے ہیں, اس طرح کا کچھ یہ فینومینا ایکسپیرئنس کرتی ہیں, اور اپنے سامنے ایک ایسے شخص کو دیکھتی ہیں, اب ان کو پتہ ہے میرا ہسبینڈ نہیں ہے, لیکن ان کے ہسبینڈ کی شکل میں ان کو کوئی چیز نظر آتی ہے اور وہ پھر غائب ہو جاتی ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ خواب میں وہ گندگی دیکھنی ہے, وزن ان کے اوپر بہت زیادہ ہے, عجیب و غریب خواب ہیں, اندھیرا نظر آ رہا ہے. تو ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں باہر جا کے علاج میرے لیے کروانا ممکن نہیں ہے, تو اسی لیے آپ مجھے کوئی پڑھائی بتا دیں جس کے بعد جو ہے یہ میرے معاملات میں بہتری آ جائے. اور کہہ رہی ہیں شادی کے بعد یہ ہوا ہے, اور ان کے ہسبینڈ میں بھی لڑائیاں اکثر ہو جاتی ہیں. دیکھو اگر میں ندا کے نام کو دیکھوں روحانی طور پہ, تو ندا کے روحانی معاملات ہیں, اور یہ جو شادی کے بعد ہوا ہے بیسیکلی مسئلہ ان کا پہلے ہی تھا. بعض کا تو چیزیں ہوتی ہیں نا جو جنات یا جادو کا اثر, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ شادی نہ ہو اور بندے کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا, اور اگر دھکے سے جلدی ہو ہی جائے, کسی طریقے سے ہو ہی جائے, تو وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں, وہ پھر ریلیشنز کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ جو گندگی ابھی تو انہوں نے کم ڈیٹیل بتائی ہے اپنی نا, کس طرح کے چانسز ہوتے ہیں.
بعض کا تو اس طرح کے بھی اثرات آ جاتے ہیں خواب کی شکل میں، جس طرح کہ وہ جو چیز نظر آتی ہے جو کہتی ہے کہ خاوند کی شکل میں نہیں ہے، تو وہ خاوند کی ہی شکل میں ہے لیکن خاوند نہیں ہے، تو وہ چیزیں جو ہے ریلیشنز میں بھی چلی جاتی ہیں، تو وہ پھر لڑکیوں کا بتانا مسئلہ ہوتا ہے، اور علاج آج کل نہیں کسی کے ساتھ بات کی جا سکتی یا اس طرح کے معاملہ، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہے، اور یہ چیزیں واضح ہیں کیونکہ جب ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ اس طرح کی پرابلمز آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کیونکہ شیاطین کی طرف سے ہے، جادو کی وجہ سے ہے، اس کو ایک تو یہ کہ 319 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پانی کے اوپر یہ دم کر کے پئیں 11 دن، اور دوسرا یہ کہ اپنا جو ہے روحانی علاج کروا لیں، لازمی نہیں اگر گھر سے باہر جائیں گی تو پھر ہی علاج ہوگا، اگر جو ہے ابھی دیکھو نا کہ ایک بندہ خانہ کعبہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے تو اس کے خانہ کعبہ بیٹھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، اور ایک بندہ جو ہے بازار میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی طرف دھیان کر کے بیٹھا ہوا، تو وہ اصل بات ہوتی ہے دھیان کی۔ اگر آپ کسی اہل علم اور دھیان والے بندے سے رابطہ کریں جو کہ آپ کے علاج سے متعلقہ آپ کی روحانی مدد کرے، تو وہ آپ کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، تو پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اعوذ باللہ پڑھ کے پہلے بد اثرات دور کریں، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کا 3 دن کا عمل کریں، 119 مرتبہ پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، اس سے کافی چیزیں ریلیکس ہوں گی، مگر کیونکہ یہ چیزیں مسلط کی گئی ہیں، ان کا روحانی عمل ہی ہوگا تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہو جائے گا، مگر اس سے بھی کافی فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی، انہوں نے کوئی اپنا سوال نام شام نہیں کیا، خواب میں کالے رنگ کے موتی دیکھ لیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جی، خواب میں کالے رنگ کے موتی دیکھنے کی تعبیر، اس کو آج ہم ٹیرو کارڈ سے کر کے دیکھتے ہیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ہم نا ایک پروگرام کر لیتے ہیں خوابوں کی تعبیر پہ نا، ہاں خوابوں کی تعبیر کے اوپر جو ہے لازمی ہمارا پروگرام ہونا چاہیے، جو لوگ خواب دیکھتے ہیں، تو کئی لوگ ظاہری آنکھوں سے بھی خواب دیکھتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ یہ کیا بات، کیا مطلب؟ نہیں، جس طرح آپ سوچو ادھر بیٹھو کہ کاش میرے پاس یہ گاڑی ہوتی، کاش میرے پاس یہ گھر ہوتا ہے، خواب تو دیکھ رہی ہیں آپ، خواب تو دیکھ رہے ہیں، ظاہری آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا نام نہیں بتایا انہوں نے؟ نہیں، نام ویسے نام بتا دینا تو زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ کالے موتی دیکھنے کی تعبیر ویسے ٹیرو کارڈ میں یہ آئی ہے کہ جس سے یہ محبت کرتی ہیں وہ اس کا دل توڑے گا، یا اگر یہ کرتے ہیں تو وہ دل توڑے گی، جو بھی۔ اچھا دوسرا یہ کہ یہ پرابلم اس کے لیے یہ ہے کہ یہ صدقہ دیں، ٹھیک ہے، کس چیز کا صدقہ؟ کسی بھی چیز کا۔ کالے موتی دیکھنے کی یہ بھی چیز ہے کہ ان کے کاموں میں رکاوٹ آنی شروع ہو گئی ہے، اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں، عمل آ رہا ہے، عمل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اگر یہ وائٹ دیکھتی تو یہ ہونا تھا کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جانا تھا، رنگ وہ کالا دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے موتی ہے، تو اس کا مطلب ان کے لیے کام روکنے کے لیے تسبیحات کوئی عمل کیا گیا ہے جس کی وجہ سے پریشانی آ سکتی ہے، اس کا حل کریں، اس کا حل صدقہ دے دیں، کالی ہی چیز صدقہ دے دیں، کالی مرغی کو صدقہ دی جا سکتی ہے، اور کالا کپڑا صدقہ دیا جا سکتا ہے، اور کالی چیزوں میں اور کالی مٹھائی، کالی کوئی مٹھائی بھی ہے، گلاب جامن، کالے براؤن ہوتے ہیں، کئی کالے بھی ہوتے ہیں، پرانے لوگ جو ہے نا وہ کالے گلاب جامن ہوتے تھے، وہ بھی صدقہ دیتے تھے، کالے ماش بھی تو ہیں، کالے ماش صدقے کے لیے دیتے ہیں، تو ان چیزوں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی، روہت صاحب کا، ان کی ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے 12 اپریل 1987، ان کی والدہ کا نام ہے چنکی دیوی، اور ان کو بہت عجیب سے خواب آتے ہیں جیسے کوئی ان کو مار رہا ہے، سوتے ہوئے ڈر کے اٹھ جاتا ہوں، اور جب بھی صبح آنکھ کھلتی ہے تو سارا بدن دکھ رہا ہوتا ہے، نشان بھی پڑے ہوتے ہیں بدن پر۔ یہ واضح علامت ہے کہ ان کے اوپر کوئی چیزیں مسلط ہیں، بد اثرات۔ اچھا اس کو دیکھتے ہیں، ہم کارڈوں سے دیکھتے ہیں کہ روہت کے ساتھ کیا چیز مسلط ہے نا جی، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ویسے ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کے باڈی کے اوپر نشان پڑے ہیں، میں بتاتا ہوں وہ بھی روہت کے اوپر کیا چیز مسلط ہے، جیسے یہ نیل پڑے ہوئے ہیں، ہاں جی، روہت کے ساتھ کیا چیز پڑھائیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کاموں کو خراب کرنے کے لیے، وہی جو ہم آج بات کر رہے تھے سفلی علوم کی، عورت کسی نے نا کوئی ایسا عمل کیا ہے اور 4-5 عمل ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ڈبل مائنڈر، اس کا دماغ نہیں کام کر رہا، روہت کا سٹک ہو گیا ہے، اور اس کو اب کیا اس کا ہے کہ روہت کو میں ایک عمل بتاتا ہوں،
اپنا نمک ہوتا ہے نا، نمک جی نمک کی ایک ڈیلی ہوتی ہے، نمک کا ڈھیلا لے کے نا اس کو سر سے 7 دفعہ دائیں 7 دفعہ بائیں بارے یا جسم پہ مل کے نا 7 اس دفعہ کو رائٹ کسی 7 دفعہ لیفٹ، اس کو کسی پانی میں بہائے، ٹھیک ہے، 1-2 دفعہ کا عمل صاف کرے، پانی میں یا جو پانی میں نہر چل رہی ہو، ٹھیک ہے، نہر بہتے چل ہوئے رہی ہو، پانی بہتے میں، ہوئے پانی میں بہائے، اور پانی جو ہے نا پھر وہی جو نمک ہے نا تھوڑا سا 4-5 چمچ نمک کے لے کے پانی میں ڈالنے کے اس سے بھی نہائے، تو اس سے اس کا جو ہے نا وہ جو اثر ختم ہوگا، کم ہوگا، مگر اس کا پراپر حل جو ہے وہ روحانی طریقے سے کروائے گا تو کافی چیزیں بہتر ہونے کے چانسز ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کویشچن ہے جی ماہم کا، ان کی والدہ کا نام ہے کوثر، ان کی ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے 14 اگست 1989۔ اچھا، ان کی بڑی اچھی خاصی جاب تھی، پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے ریزائن کر دیا، اس کے بعد 4 سال تک ان کی کوئی جاب نہیں ہوئی، پھر ایک جگہ جاب ہوئی، سیلری بہت کم تھی، ذہنی سکون بھی نہیں ہے، سارا دن کام کرتی ہوں پھر بھی لگتا ہے مجھے نکال دیں گے جاب سے، میری کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو کچھ عرصے بعد چھوڑ جاتا ہے، کسی کے ساتھ مل کر بزنس کرنے لگوں تو میرا تو نقصان ہوتا ہے، ساتھ میں اس کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور ہم لوگ شادی کرنے لگے تھے، جب میری اس سے بات ہوئی اس کے پاس سب کچھ تھا، اپنا گھر گاڑی بزنس، لیکن جب میرے سے بات کرنا شروع کی، شادی کی بات ہوئی تو اس کا بھی سب کچھ ختم ہو گیا، ایک اس کے پاس اب ٹوٹی ہوئی ایک بائک رہ گئی ہے، کاروبار اس کا ختم ہو گیا ہے، پھر اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور کر دی ہے، ابھی بھی وہ چاہتا ہے کہ ہم شادی کریں لیکن میرا دل نہیں مانتا، میں رات کو ڈر جاتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے آس پاس ہے، میرے جسم پر نیلے رنگ کے نشان بن جاتے ہیں، میرا بیڈ ہلتا ہے، کبھی دروازہ ناک ہوتا ہے، اکیلی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرے آس پاس ہیں، میرے چیزیں بھی اکثر گم ہو جاتی ہیں۔ تو لڑکے کا جو نام ہے وہ ہے جی حماد۔ حماد نے کیا کر رہا ہے، ماہم کا ہی مسئلہ ہے، دیکھو یہ جو اس کے سب سے پہلے تو اس کو لگی تھی نظر، ماہم کو شروع میں نظر لگی، اور نظر کے ساتھ ہی کسی نے عمل بھی کر دیا، عمل اس طرح کہ جس کام میں بھی یہ ہاتھ ڈالے وہ کام نہ ہو بلکہ لوگ اس کے اپنے بھی دور ہو جائیں، اس طرح کی سچویشن چل رہی ہے کہ اب اس سچویشن ایسا ایک سیریس مسئلہ ہے کہ دوسرے بندے کو بھی نقصان ہو اچھا چل یہ ایک وہ جس طرح پہلے بات کر رہی تھی کہ وہ جسم پہ نشان پڑ جاتے ہیں، نیند کے نشان، اور وہ چیزیں خراش آ جاتی ہے، اب یہ چیزیں ساری جو ہوتی ہیں عملیات سے ہوتی ہیں، اور عملیات جس طرح کسی کا پتلا بنا دیا جاتا ہے اور اس پتلے کے اوپر جو ہے اگر وہ کوئی عمل کیا جاتا ہے، لوگ نیل ڈالتے ہیں، یلو کلر کے کوئی چیز ڈالتے ہیں، خون کے چھینٹے اگر ڈالتے ہیں، خون کے چھینٹوں کی طرف ہی آنے لگی تھی، اکثر لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے ہمارے اوپر خون کے چھینٹے گری ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ووڈو ڈال یا پتلے کے اوپر وہ خون پھینکتے ہیں تو وہ اصل میں بھی آپ کو بظاہر فیل تو اسی طرح اگر اس پتلے کو وہ جو ہے ڈوریوں سے دھاگے سے باندھ دیا جائے تو بندہ بھی بندھ جاتا ہے، اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ایسے لگے سوئیاں چبھ رہی ہیں، اور کئی تو اس پتلے کو جو ہے جو قبرستانوں میں یا درختوں پہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ان کی ٹانگ باندھ کے الٹا لٹکا دیتے ہیں، اب بندہ اپنے کام کر رہا ہوتا ہے اس کا دل کرا جیسے میں الٹا لٹکا ہوں یا میرے معاملات سارے الٹ ہو گئے، کام خراب ہو گئے، یہ جادو کی ایک لوگ جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں، تو اس طرح کا جب عمل ہوتا ہے تو جو لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اس کے نحس اثرات جب اس بندے کے اوپر پڑتے ہیں، ساتھ والے پہ پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بھی حالات خراب ہیں، کام شادی تو بڑی دور کی بات ہے، اب ظاہری بات ہے بندے کی اپنی لائف ہوتی ہے، سرکل ہوتا ہے، اب وہ کیسے اس کا حل کرے، تو وہ اس سچویشن میں ایسے پھنس جاتی ہے یا پھنس جاتا ہے بندہ کہ وہ روحانی معاملات میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح کی چیزیں، ڈپریشن، خودکشی کر لوں، مر جاؤں، میرے ساتھ ہی مشکلیں کیوں ہیں، میرے ساتھ ہی رکاوٹیں کیوں ہیں، میری ہی زندگی ایسے کیوں ہے، ہاتھوں کی لائنیں بالکل صحیح بتا رہی ہیں کہ جی ماشاءاللہ آپ کے مقدر میں پیسہ ہے مگر جادو کے ذریعے باندھ دیا گیا ہے اور آپ کے ستارے بالکل عروج پہ نظر آتے ہیں، کمال آپ کا وہ جی سینٹن بڑا اچھا بیٹھا ہوا ہے، آپ کا زحل اور آپ کا مریخ، آپ کا طارد، ساری چیزیں بالکل عروج پہ ہیں، بیڑا گرک ہوا ہے، بیڑا گرک جادو نے کیا ہوا ہے اور جادو کی حقیقت ہے، پھر ستارے جو ہے وہ تو ایک نیچے کا علم رہ جاتا ہے اور عملیات جو ہے وہ ستاروں کو بھی بندش لگ جاتی ہے، سب کو شیڈو کر دیتا ہے، تو یہ پھر اب ماہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ماہم کو سب سے پہلے تو اپنا روحانی علاج کروانا چاہیے، روحانی علاج اگر مشکل سے نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی جو ہے 21
ٹائم پانی کے اوپر دم کر کے پینا شروع کریں اور 21 دن لگاتار پئیں، اور اس کے بعد پھر میں ان کو جو ہے ایک عمل کی اجازت دے دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا عمل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ ملا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ تک پڑھنا ہے 319 دفعہ. یہ 11 دن کا ذرا عمل کریں گی پانی کے اوپر تو اس سے طبیعت میں افاقہ ہوگا، مگر بہتر یہ ہے کہ اپنا روحانی حل کروائیں. تو اس مسئلے کو ذرا سیریس لیں اور اپنا روحانی علاج کرائیں ماہم، اور ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو انٹرنیٹ پہ اگر سرچ کرنا ہے، ان سے 1 to 1 اگر آپ نے کوئی پرسنلائز اپوائنٹمنٹ لینی ہے یا جو بھی آپ نے آگے اس کی طرف کرنا ہے تو اس کو ضرور کنسیڈر کریں. نیکسٹ کویسچن ہے جی نبیل شاہ کا، کینیڈا سے ان کا تعلق ہے. والدہ کا نام سمینہ ہے اور میرا کاروبار اچانک ہی بند ہو گیا ہے. اچھا بھلا چلتا کاروبار ایک دم سے ٹھپ ہو گیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا ایک دم کیسے ہو سکتا ہے. کیا نام ہے؟ نبیل شاہ، کینیڈا سے جی تعلق. کینیڈا سے نبیل شاہ. نبیل شاہ کا ہم کینیڈا سے دیکھتے ہیں کہ چلتا ہوا کام کیوں. ویسے تو آپ ہر کسی سے نیکی کر، یہ جو آپ راز کی بات بتا دیتے نا، ہر کسی کو کام چل رہا ہوتا ہے جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، میری یہ پلاننگ ہے. تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا پھر خراب ہو جاتے ہیں. اچھے بندے ہیں ماشاءاللہ، مگر دیکھتے ہیں کہ نبیل شاہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ کاموں میں رکاوٹ کیوں آتی. نبیل شاہ صاحب آپ اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ ضرور دیکھیے گا کہ آپ کے ساتھ نبیل شاہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. تو جناب نبیل شاہ کے ساتھ جو مسئلہ آیا ہے وہ آیا ہے گھریلو حالات کی وجہ سے کسی عورت نے کام کر دیا ہے خراب. یہ ہے ان کا ٹاور. حالات خراب، بیڑا غرق، ہر طرح کی چیزیں ڈسٹرب، کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا، دل ٹوٹا ہوا ہے، معاملات میں خرابی ہے، کالا علم کیا گیا ہے. اور یہ کس لیے کیا گیا ہے؟ وہی بات جو میں نے پہلے کی تھی کرنے سے پہلے، کیونکہ روحانی طور پہ پتہ چل گیا، نظر آ گیا کہ شادی سے ریلیٹڈ، ریلیشن سے ریلیٹڈ، فیملی سے ریلیٹڈ جو ان کو اچیومنٹ یا چیزیں مل رہی تھیں وہ چیزیں بتائی گئیں اور اس کے بعد حالات کر دیے گئے خراب. اپنے ہی ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو اپنے ہی ہوتے ہیں جو حسد بھی کرتے ہیں، جو عمل بھی کرتے ہیں، جو بیڑا غرق بھی کرتے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی چیز مل جائے، کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں، چیزیں تو اپنے تک رکھی جائیں، راز کی بات اپنے تک رکھی جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آمین. وی ہیو ٹو بی لائک ریئلی کیئرفل کہ ہم آج کل کے زمانے میں کن لوگوں کو اپنے انر سرکل میں لے کر آتے ہیں. تو نبیل شاہ کے لیے پھر کیا حکم ہے آپ کا؟ روحانی عمل ہو جائے تو نبیل سے دیکھیں، پڑھائیاں بھی کرتے ہیں، نیک بندے ہیں، مگر پڑھائیاں ان کی اثر نہیں کر رہی. ابھی یہ ہے کہ فی الحال آیت کریمہ پڑھیں 119 مرتبہ، 11 دن پڑھیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ. آمین. ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں لیکن آپ لوگ بالکل پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ ہم آگے کمنگ شوز کے اندر ان کو جو ہے وہ ضرور کور کریں گے. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور جیسے سر نے جاتے جاتے ایک بڑی پیاری بات کی کہ اپنے ہی ہوتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کے اوپر ذرا شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ذرا مزید کیئرفل ہو جائیں. اگر ہم لوگوں کے اوپر شک کریں گے تو اس سے کام خراب ہوگا. تو خود احتیاط کریں، اپنا علاج جو ہے وہ ضرور کروائیں، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. باقی لوگوں کو اپلفٹ کریں، اپنے آپ کو بھی اپلفٹ کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.